कुछ सीखें, आए कुछ सीखें। सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से है आंगन सजा। आए कुछ सीखें, आए कुछ सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की रहमत से एक मरतबा दोबारा फिर हम हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम लेकर, आएँ कुछ सीखें। और आप सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कुछ नई बात सीखते हैं, उसके बाद हम सुन्नत आदाब सीखते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारा तीसरा आखिरी सेगमेंट होता है जिसमें हम साइन लैंग्वेज के कुछ इशारे सीखते हैं। और हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद रहते हैं कुछ बच्चे, कुछ अमूमी इस्लामी भाई और कुछ खुसूसी इस्लामी भाई, जो कि बाज़ लोग सुन नहीं सकते, बाज़ लोग देख नहीं सकते। लेकिन आप सबको जानकर हैरत होगी, हमारे आज के इस प्रोग्राम में ऐसे भी इस्लामी भाई मौजूद हैं कि जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि बंदे देख रहे होते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनको इशारे करके समझाया जा रहा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ नाबीना होते हैं, वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ ख़ास लोग होते हैं कि जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी है कि जो अपने इस मदनी मकसद के तहत कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अमूमी इस्लामी भाई, अमूमी लोग कि जो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनकी भी इस्लाह की कोशिश करती है। फिर खुसूसी स्पेशल इस्लामी भाई जो गूंगे बेरे होते हैं, उनके लिए उनकी इस्लाह की कोशिश करती है। फिर जो नाबीना होते हैं उनकी इस्लाह की कोशिश करती है। अब एक स्पेशल ख़ास इस्लामी भाई जो ख़ास तबका है कि जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, उनकी भी दावत इस्लामी इस्लाह की कोशिश करती है। इसी तरह ख़ास एक इस्लामी भाई हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि उनको किस तरह से दूसरे इस्लामी भाई इशारों के ज़रिए से ज़रा एहसास करवा कर उनको समझा रहे हैं, सिर्फ़ एक मदनी मकसद के तहत जो कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आ जाइए आप भी दावत इस्लामी के साथ इस अज़ीम मदनी मकसद में दावत इस्लामी का हिस्सा बन जाएँ। आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात सीखें। हज़रत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मस्जिद से अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़े पर पहुँचकर अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करते। जवाब में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा भी अल्लाहु अकबर कहती। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सहन में जाते तो अल्लाहु अकबर कहते, तो जवाब में आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी अल्लाहु अकबर कहती। जब कमरे में दाखिल होते तो इसी तरह बावाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर आप फरमाते, तो आपकी ज़ौजा भी इस तरह कहती। एक दिन क्या हुआ, ये रोज़ाना का मामूल था। तब एक दिन आप मस्जिद से घर तशरीफ़ लाए, दरवाजे पर पहुंचकर हस्बे मामूल आपने कहा अल्लाहु अकबर, जवाब न मिला। आप सहन में आए, फिर कहा अल्लाहु अकबर, जवाब न मिला। जब कमरे में पहुंचे कहा अल्लाहु अकबर, फिर भी जवाब ना आया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खाना दिया और चुपचाप ज़मीन पर बैठी रही। तो आपने फरमाया, ऐसा लगता है कि जैसे आप नाराज़ हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में रोशनी के लिए चिराग तक नहीं था, लेकिन फिर भी आप साबिर व शाकिर थे। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़ौजा को नाराज़ पाया तो नाराज़ होने की वजह आपने उनसे पूछी। कहा, अल्लाह की बंदी तू क्यों परेशान है? ये सुनकर वो कहने लगी कि आपका अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ बड़ा मर्तबा है, वो आपकी बहुत ताज़ीम करते हैं। अगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनसे एक खादिम मांग लें तो वो ज़रूर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इनायत फरमा देंगे। हमारे पास भी कोई खादिम नहीं है, एक खादिम आ जाएगा घर में तो हमें आसानी हो जाएगी, घर के काम पूरे हो जाएंगे और वो हमारे कामों के अंदर हमारा हाथ बटा देगा। ये सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और इस तरह अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, ए मेरे अल्लाह पाक, उसे अंधा कर दे जिसने मेरे घर वालों का जहन ख़राब किया है और हम में फूट डालने की कोशिश की है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआ का असर फ़ौरन ज़ाहिर हुआ और पड़ोसियों की एक औरत की आंखें अचानक बेनूर हो गईं जो अपने घर में थी। उसने आकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा से कहा था
کہ اگر آپ کے خاوند ام المومنین سے ایک خادم لے آئیں، غلام لے آئیں، تو آپ کو کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ اس عورت نے آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کان بھرے تھے، یہ بات کہی تھی۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو وہ عورت فوراً نابینا ہو گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی۔ جب اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم نے چراغ کیوں بجھا دیا ہے؟ گھر والوں نے کہا، چراغ تو جل رہے ہیں، شاید تمہاری آنکھیں بیکار ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت بہت پریشان ہوئی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کا اثر ہے، تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معافی مانگنے لگی، زاروں قطار رونے لگی، عرض کرنے لگی، مجھے اللہ پاک کی رضا کے خاطر معاف کر دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں تاکہ میری بینائی واپس لوٹ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس پر ترس آنے لگا اور آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کی بینائی کے لیے دعا کی۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے میاں بیوی میں جو بندہ پھوٹ ڈلواتا ہے اس کا انجام، اور میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا یہ بہت بری عادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جنہیں شاید کسی کی خوشی پسند نہیں آتی اور وہ ان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی تو شوہر کے کان میں کچھ نہ کچھ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ، تمہارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تو یہ معاملہ، اور بعض کچھ عورتوں کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بول دیتی ہیں، بس کسی نہ کسی طرح ان کے گھر میں پھوٹ پڑ جائے، دراڑ آ جائے، ان کے رشتے میں دراڑ آ جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو دنیا کا انجام تھا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، ہمیں اس تعلق سے سوچنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر کا جو ماحول ہے وہ پرسکون رکھیں، محبت والا رکھیں، ایک دوسرے کی سنیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سامنے والا میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، ہم اپنے آپ کو سامنے والے کے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے، میں سناؤں سامنے والا سنے، لیکن کسی کی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس بات کو یقینی بنائیں اور ہم کسی کی بھی بات سنیں تو اس کے احساسات اور جذبات کے ساتھ ساتھ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے سنیں، نہ کہ اس لیے کہ جیسے ہی اس کی بات ختم ہوگی میں نے اس کو بھرپور جواب دینا ہے۔ جب اس طرح کی سوچ ہوگی تو گھر امن کا گہوارہ نہیں بنے گا، گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، گھروں میں جھگڑے ہوں گے، ہمیں بعض دفعہ کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو جائے یا کچھ معاملہ ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، دل جوئی کرنی چاہیے، ہمیں دل آزاریوں سے بچنا چاہیے۔ بچوں کی امی بچوں کے ابو کی دل جوئی کریں، بچوں کے ابو بچوں کی امی کی دل جوئی کریں، آپس میں مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، محبت والا گھر بنے گا۔ دوسروں کی باتوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ جو لوگ ہمیں کسی کی بات آ کر بتائیں، کسی کی کچھ معاملہ بتائیں تو اس میں گناہوں میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، بدگمانی ہے یا تو چغل خوری ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ یہ حرام و ناجائز کام ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہمیں ان برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے یہاں حاضرین کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سیگمنٹ میں کیا سیکھا۔ ہم نے اس سلسلے سے یہ سیکھا کہ جو لوگ گھروں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، بالخصوص میاں بیوی کے دوران، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، غیبتوں سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے جی۔ اور کوئی جس نے کیا سیکھا وہ کیا بتانا چاہیں گے؟ اپنے گھر میں، فیملی میں بچوں سے پیار کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے برکتیں ہوں گی گھر میں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا تو یہ ہمارے وہ خاص اسلامی بھائی ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ گھر کو امن اور محبت کا گہوارہ بنانا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔
آج ہم سنت آداب میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں سفر کی سنتیں اور آداب۔ سفر وہ ہے تقریباً ہر بندے کو بعض دفعہ کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے، کبھی گھومنے کے لیے تو کہیں مجبوری میں تو کہیں آفس کے وزٹ کے لیے سفر رہتا ہے، کبھی دعوت میں تو کبھی شادی میں جانے کے لیے، کبھی کسی کی تقریب میں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے، بیرون ملک کسی کا بیرون شہر اور کسی کا اندرون شہر بھی سفر رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ممکن ہو تو جمعرات کو، تھرسڈے کو سفر کی ابتدا کی جائے کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور آپ جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ اگر سہولت ہو تو رات کا سفر کیا جائے کہ رات کو سفر جلد طے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ اگر چند اسلامی بھائی مل کر قافلے کی صورت میں سفر کریں تو کسی کو ایک امیر بنا لیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی سفر پر ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ جب بھی سفر پر روانہ ہوں تو چاہیے کہ اپنے اہل و مال کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں کہ وہی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ دوران سفر ذکر اللہ کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے سفر کے تعلق سے سنا، تو آئیے بڑھتے ہیں جو ہمارے یہاں پر موجود حاضرین ہیں، انہوں نے آج اس سیگمنٹ میں کیا سیکھا۔ سفر میں جاتے وقت عزیزوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ سفر میں جاتے وقت عزیزوں سے، رشتہ داروں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جن سے معافی مانگی جائے ان کو چاہیے کہ وہ دل سے معاف بھی کر دیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرتے، نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا غفور یا رحیم۔ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ معاف کر دینا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی سہیل بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم اسلامی مہینوں کے نام اشاروں میں سیکھیں گے، جن میں چند ایک مشہور اسلامی مہینے ہیں۔ جیسے محرم نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے کا اشارہ نیو یوں کریں گے، نیا، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی اور یہ سال ہے، سال کا اشارہ ایئر وائی کے ساتھ ہوگا، ایئر، ٹھیک جی، ایئر۔ نیا اسلامی سال، نیا اسلامی نیا اسلامی سال، ماشاءاللہ۔ جی۔ اسی طرح ربیع الاول کا اشارہ جو نا یہ اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یوں اونٹ کا اشارہ کریں گے، آپ ایسے بنائیں گے، یہ دیکھیں، نہیں بند نہیں کرنی، یہ انگوٹھا جو ہے یہاں پہ رکھا جائے گا اور ہلکا سے ایسے کریں گے، اونٹ کا اشارہ بنائیں گے، ٹھیک۔ ربیع الاول کوہان ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جیسے جھک کے چلتا ہے ایسے، یہ خوبصورت سی بنا کے، ربیع الاول زیادہ جھکے گا تو سام بن جائے گا، تو تھوڑا سا اس کا منہ اوپر ہونا چاہیے۔ دیکھیں ربیع الاول کا اشارہ یوں کر کے، یہ اونٹ کیوں؟ ربیع الاول میں اونٹ کیوں؟ پہلے کے دور میں اونٹوں پہ ربیع الاول کے حوالے سے یہ معروف ہے، اور گونگے بہروں نے نام شروع سے بنا دیا۔ یوں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ربیع الاول کا ایام، ربیع الاول کا دن آ گیا۔ اچھا، اب ہم الحمدللہ تھوڑا سا یوں کریں گے، یہ کیا ہے جی؟ فلیگ، جھنڈا ہمارا دعوت اسلامی کا، یوں کریں گے جھنڈے، ماہ میلاد آ گیا، ماہ میلاد آ گیا جی، سبحان اللہ، جھنڈے۔ 12 ربیع الاول، 12 کریں گے، 12 ربیع الاول یعنی کہ جھنڈا، یہ 12 1 2 12 یہ جھنڈا ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ربیع الاول۔ غوث پاک کی 11ویں شب کا مہینہ، جی کریں گے غوث اور پی کریں گے پاک، غوث پاک، پہلے جی پھر پی، اس کے بعد 11ویں شب کریں گے، 1 11ویں شب بانٹنے والا مہینہ، یہ تقسیم کی جا رہی ہے، ایک ایسے کریں، 11ویں یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی 11ویں شب کا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ ہم نے سیکھا محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، دوسرا ہم نے سیکھا ربیع الاول کا اشارہ، 12 ربیع الاول کا اشارہ، اور 11ویں شریف کا اشارہ، حضور غوث پاک کے مہینے کا 11ویں شریف کا اشارہ۔
سبحان اللہ، بڑی محبت والا مہینہ ہے، سب لوگ بڑی محبت سے مناتے ہیں 12 ربیع الاول انشاءاللہ عز و جل۔ عمومی ہوں یا خصوصی، سبھی نے مل کر ماہ میلاد منانا ہے، گھروں کو سجانا ہے اور جھنڈے بھی لگانے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح ہم نے خوشیاں منانی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔